अस्सलाम दोस्तों, इन चढ़वी मौसम फखर में खुश आमदीद। क्या एक और पाक भारत जंग होने जा रही है? आप सोच रहे होंगे कि आज गुफ्तगू का आगाज किसी खबर के इब्तदाइये की बजाय मैंने एक सवाल के जरिए क्यों किया है। इस सवाल का भी बराह रास्त ताल्लुक दो खबरों से है, जिनमें से पहली खबर है इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से आलमी सालसी अदालत का फैसला, जिसमें भारत को वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया गया है कि आप यकतरफा तौर पर इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड नहीं कर सकते। दूसरी खबर का ताल्लुक है भारतीय वजीर आजम नरेंद्र सरेंडर से, क्योंकि उन्होंने एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो है जिसमें नरेंद्र सरेंडर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि जनाब ये जो इंतकाम है, मैं इंतकाम लेना नहीं भूलता और बहुत जल्द इंतकाम लिया जाएगा। अब ये जो दोनों खबरें हैं बराह रास्त इसका ताल्लुक भारत के रवैये के साथ है, जो कि न सिर्फ बहुत ज्यादा जारहाना है बल्कि ये जारहाना रवैया पाकिस्तान और भारत को एक ऐसी जंग में जो है वो लपेट सकता है जिसके असरात खित्ते में बसने वाले तमाम अफराद पर बहुत ही ज्यादा होंगे। कैसे? यकीनी तौर पर ना सिर्फ ये एक अहम सवाल है बल्कि इसी सवाल के इर्द गिर्द मौजूदा सूरत हाल घूम रही है। अगर आप इंडस वाटर ट्रीटी का सालसी अदालत का फैसला देखें, जो कि 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है, इस फैसले पर पाकिस्तान का मीडिया खुशी के शादियाने बजा रहा है, ये कहते हुए कि पाकिस्तान को एक इखलाकी फतह हासिल हुई है। दुरुस्त तौर पर इखलाकी फतह तो हासिल हुई है, लेकिन सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि क्या आलमी सालसी अदालत का फैसला भारत तस्लीम करेगा? क्या भारत इस सालसी अदालत के फैसले के बाद इंडस वाटर ट्रीटी को वापस बहाल करेगा? और क्या भारत पाकिस्तान का पानी खोल देगा? अगर यही तीनों सवालात को इस अदालती फैसले में एड्रेस किया गया है तो यह यकीनी तौर पर पाकिस्तान की एक इखलाकी फतह हो सकती है। लेकिन अदालती फैसले में इन तीनों पॉइंट्स को या इन तीनों सवालात को एड्रेस नहीं किया गया। यह बात दुरुस्त तौर पर आलमी सालसी अदालत की तरफ से कही गई है कि सिंतास मुआहदा में आलमी सालसी अदालत का किरदार नुमाया है और मुआहदे की मुअत्तली के भारतीय इक़दाम से अदालत के फैसला साजी की हैसियत बिल्कुल मुतासर नहीं होती। यानी आलमी सालसी अदालत का ये मानना है कि इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से फैसला सादर करना आलमी सालसी अदालत की डोमेन है और इस डोमेन में रहते हुए वो अपना फैसला देगी। फैसले के मतन के मुताबिक किसी एक फरीक के मुआहदा मुअत्तली के यकतरफा फैसले से अदालत अपनी कार्रवाई नहीं रोकेगी और सिंतास मुआहदे पर फैसला साजी जारी रखेगी। अगर आप इस नुक्ते को देखें तो आलमी सालसी अदालत कह रही है कि किसी एक फरीक को यानी भारत ने यकतरफा तौर पर इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करने का जो फैसला किया है उससे उस फैसले का इख्तियार नहीं था और भारत की तरफ से यकतरफा तौर पर मुआहदे को हेल्ड इन अबेंस करना ये आलमी सालसी अदालत को फैसला करने से नहीं रोकता। फैसले में मजीद कहा गया है कि अदालत ने सिंतास मुआहदे का बगौर जायजा लिया है और सिंतास मुआहदे में कहीं भी यकतरफा तौर पर इसे मुअत्तल करने की शिक शामिल नहीं। सिंतास मुआहदे का इतलाक पाकिस्तान और भारत के इसे मुअत्तल करने के मुत्तफ़िका फैसले के बगैर जारी रहेगा। यानी अगर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना है तो ये यकतरफा फैसला नहीं होगा बल्कि सिंतास मुआहदे में शामिल जो ममालिक यानी पाकिस्तान और भारत ये मुत्तफ़िका तौर पर इस मुआहदे में जो है वो तरमीम तब्दीली या इसको मुअत्तल करने का फैसला कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस फैसले का जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है ये फैसला, भारत ने इस कार्रवाई में जो कि आलमी सालसी अदालत की थी इसमें हिस्सा नहीं लिया। यानी भारत ने आलमी सालसी अदालत के अंदर किसी तरह की रिप्रेजेंटेशन नहीं दी, ना उन्होंने यहाँ पर अपने किसी वकील को भेजा और ना ही उन्होंने आलमी सालसी अदालत में किसी तरह का कोई तहरीरी जवाब जमा कराया। आलमी सालसी अदालत ने फैसले के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स पर इन्हिसार किया
وہ بھارتی وزیر اعظم کی تقاریر، بھارت کے وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان، بھارتی اخبارات میں انڈس واٹر ٹریٹی کے معطل ہونے کے حوالے سے خبریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو لکھے جانے والا ایک خط ہے جس کی بنیاد پر انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے یہ جو عالمی ثالثی عدالت ہے اس نے فیصلہ کیا۔ اب جہاں تک سوال ہے، ان 3 سوالات کا جو میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں آپ کے سامنے رکھے کہ کیا عالمی ثالثی عدالت کا فیصلہ بھارت کو پابند کر سکتا ہے کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو بحال کرے؟ یقینی طور پر ایسا نہیں ہے۔ عالمی ثالثی عدالت کے فیصلے کے بعد بھارت جو ہے جس نے اس کارروائی میں حصہ ہی نہیں لیا، وہ کس طریقے سے اس فیصلے کو مانے گا؟ یعنی بھارت نے نہ صرف سندھ طاس معاہدے کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے بلکہ اس نے عالمی ثالثی عدالت کی جورسڈکشن کو بھی اپنے جوتے کی نوک پر رکھا۔ اگرچہ اس فیصلے کے بعد بھارت سندھ طاس معاہدے کو یقینی طور پر بحال نہیں کرے گا، لیکن اس کے کچھ پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک اثرات یقینی طور پر سامنے آئیں گے۔ پاکستان عالمی ثالثی عدالت کے اس فیصلے کو لے کر بین الاقوامی فورمز پر جائے گا، اس فیصلے کو لے کر مختلف ممالک کی جو حکومتیں ہیں ان سے رجوع کرے گا اور ایک بہتر سفارتی پالیسی کے تحت اس ایشو پر دنیا کی توجہ مبذول کرائے گا کہ بھارت پاکستان کا پانی روک کر پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو بھوک اور پیاس سے مارنا چاہتا ہے، اور پانی روکنا خود انٹرنیشنل چارٹرز کے مطابق دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی بھارت 24 کروڑ عوام کو پانی روک کر دہشت گردی کر رہا ہے، اور اس دہشت گردی کا یقینی طور پر اس کو جواب ملے گا۔ اگر آپ پارلیمنٹ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر دیکھیں، یا ان کی یہ جو انہوں نے یورپی یونین کا وزٹ کیا تھا جب وہ پاکستان کی سفارتی ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے، وہاں پر بھی انہوں نے اسی بات کا بار بار اظہار کیا تھا کہ پانی روکنا بھارت کی آبی دہشت گردی ہے، اور پاکستان پانی روکنے کو اعلان جنگ تصور کرے گا، اور اگر بھارت نے پانی کو روکا یا پانی کا رخ موڑنے کی کوشش کی تو پاکستان جو ہے وہ جنگ کا اعلان کرتے ہوئے طاقت کے زور پر اپنے حصے کا پانی لے گا۔ یہ وہ ریزالو ہے جس کا اظہار پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے بھی ہوا ہے اور پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے بھی ہوا ہے۔ اس حوالے سے متعدد مرتبہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب بھی اظہار کر چکے ہیں، اور پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں بھی اس بات کو واضح طور پر مینشن کیا گیا ہے کہ یہ اعلان جنگ ہے۔ اب اس صورتحال میں پاکستان کے پاس دستیاب آپشنز کون سے ہیں یہ جو ہے جنگ شروع کرنے سے پہلے؟ کیونکہ اب اگر جنگ ہونی ہے تو پھر اس سے پہلے یہ تمام جو دروازے ہیں ان کو ناک کرنا ضروری ہے تاکہ پاکستان کے پاس اخلاقی جواز موجود ہوں۔ جس طریقے سے عالمی ثالثی عدالت کا فیصلہ ہے، اب پاکستان کے پاس اس کے بعد 2 آپشنز بچتے ہیں، یا تو پاکستان عالمی عدالت انصاف میں جائے گا یا پانی کے ایشو کو لے کر سلامتی کونسل میں جائے گا۔ جہاں تک عالمی عدالت انصاف کا تعلق ہے، بھارت نے آلریڈی اس کی جورسڈکشن کے حوالے سے اپنا ایک جو فیصلہ ہے وہ عالمی عدالت انصاف میں جمع کرایا ہوا ہے، اور اس میں بھارت نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جب تک عالمی عدالت انصاف میں فریقین دونوں ہی رضامند نہ ہو، کوئی فریق یک طرفہ طور پر بھارت کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں نہیں آ سکتا۔ لیکن بھارت نے اپنے ہی اسی فیصلے کی نفی کی ہے کلبھوشن یادیو کے کیس میں، جہاں پر پاکستان نے بھارت کے اسی نقطے کو اٹھایا تھا کہ جناب جب تک دونوں فریق متفق نہ ہوں عالمی عدالت انصاف میں نہیں جایا جا سکتا، یہ بھارت کا فیصلہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھارت نہ صرف کونسلر رسائی کے لیے عالمی عدالت انصاف میں گیا، بلکہ عالمی عدالت انصاف نے اپنی جورسڈکشن کے حوالے سے واضح طور پر یہ فیصلہ دیا کہ جب معاملہ جو ہے وہ عالمی عدالت انصاف کی جورسڈکشن کے حوالے سے آئے گا تو عالمی عدالت انصاف متنازع امور کو ایڈریس کرنے کی جورسڈکشن رکھتی ہے۔ یعنی عالمی ثالثی کی یہ جو عدالت ہے اس کے فیصلے کو لے کر پاکستان کے پاس عالمی عدالت انصاف میں جانے کا راستہ موجود ہے، لیکن عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ
کیا بھارت تسلیم کرے گا؟ یہ بھی ایک $1,000,000 کویسچن ہے، کیونکہ جس طرح کا رویہ بھارتی لیڈرشپ مسلسل اپنا رہی ہے، اس رد عمل کو اور اس طرز عمل کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جس طریقے سے بھارت نے عالمی ثالثی عدالت میں کسی طرح کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں کی، بالکل ویسے ہی بھارت عالمی عدالت انصاف نے بھی ایسا ہی طرز عمل اپنا سکتا ہے۔ دوسرا آپشن آ جاتا ہے سلامتی کونسل کا۔ پاکستان، چین اور دیگر دوست ممالک، ایران ہے، ترکیہ ہے، رشیا ہے، ان کے ساتھ مل کر سلامتی کونسل میں ایک ریزولوشن موو کر سکتا ہے، ایک قرارداد لا سکتا ہے، اور سلامتی کونسل کی چونکہ اب سربراہی اگلے مہینے پاکستان سنبھال رہا ہے، پاکستان بطور صدر سلامتی کونسل فرائض سر انجام دے گا، تو اس صورتحال میں سلامتی کونسل کے اندر پاکستان کی طرف سے آنے والی قرارداد، اور اگر اس کو باقی ممالک کی طرف سے سپورٹ مل جائے تو وہ بھارت کے لیے یقینی طور پر ایک پریشر کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ اس قرارداد کی منظوری کے بعد بھارت کی طرف سے اس قرارداد پر عمل درآمد نہ ہونے سے بھارت کو چند نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں، جن میں بھارت پر پابندیوں کا نفاذ بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اس معاہدے میں عالمی بینک ملوث ہے، وہ گارنٹر ہے، تو اس صورتحال میں پاکستان عالمی بینک کے سامنے اس طرح کے شواہد کو رکھ کر بھارت کی مختلف ایشوز کے اوپر جو امداد ہے اس کو روکنے کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے، اور یہ جو مطالبہ ہوگا یقینی طور پر یہ اثر کرے گا، اور اگر بھارت کی امداد معطل کر دی جاتی ہے تو پھر اس صورتحال میں بھارت کو خاصی حد تک ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاکستان کی طرف سے اس معاملے کو عالمی سطح پر یعنی عالمی بینک، اقوام متحدہ اور دیگر تنظیموں کے سامنے اٹھانے کے بعد بھارت پر پابندیوں کے حوالے سے دباؤ بڑھ سکتا ہے، اور بھارت کے عالمی منصوبے جن میں UNSC اس میں یعنی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں مستقل نشست کا جو بھارت خواب دیکھ رہا ہے، وہ بھی اس کے لیے بھی جو ایشوز ہیں وہ کریٹ ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر پروجیکٹس کی بندش اور فنڈنگ کی روک تھام کے حوالے سے بھی سوالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے میں نے آپ کے ساتھ گفتگو میں دوسری خبر کا ذکر کیا تھا، بھارتی وزیر اعظم کا ایک تقریب سے خطاب، تو وہ تقریب کے اندر بھارتی وزیر اعظم برملا یہ بات کہتے ہوئے نظر آئے کہ بھارتی سیاست دانوں کے جو بیانات ہیں وہ پاکستانی اخبارات کے اندر شہ سرخیوں میں شائع ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر آپریشن سندور کے حوالے سے تنقید کرتے ہوئے بھارتی پولیٹیشنز اور خاص طور پر اپوزیشن پولیٹیشنز نے بھارتی فوج کے جوش و جذبے کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی ہے، جس کو کسی بھی طور پر تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ نریندر مودی نے اس موقع پر اس بات کا اظہار کیا کہ مودی سب کچھ بھول سکتا ہے، لیکن مودی انتقام لینا نہیں بھولتا، اور دنیا بہت جلد، بھارتی قوم بہت جلد نریندر مودی کا انتقام دیکھے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نریندر مودی تلا بیٹھا ہے پاکستان کے ساتھ سینگ بسانے میں، کیونکہ جب تک وہ انتقام نہیں لے گا اس کی ایگو سیٹسفائی نہیں ہوگی، اور رافال طیاروں سمیت دیگر طیاروں کی تباہی اور بھارتی عوام کی ڈی مورلائزیشن کو وہ اس وقت تک ایڈریس نہیں کرے گا جب تک وہ پاکستان کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا، اور یہ وہ ایشو ہے جو واقعتاً ایک نئی جنگ کی بنیاد بن رہا ہے۔ کیسے؟ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے ابھی دونوں پرسپیکٹیو رکھے، عالمی بینک، عالمی ثالثی عدالت، عالمی عدالت انصاف اور سلامتی کونسل، اگر ان کی طرف سے کی جانے والی اور دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ سفارتکاری، اگر یہ سب کچھ ایڈریس نہیں ہوتا، اور نریندر مودی جو ہے وہ اپنے اس منصوبے کہ وہ ان دریاؤں کا پانی جو کہ پاکستان کی طرف آ رہا ہے اس کے رخ کو موڑے، جس کے لیے بھارتی حکومت نے ابھی تازہ ترین نئی ایلوکیشنز آف فنڈز کی ہیں، جس کے تحت ایک نئی کینال جو بنیادی طور پر جس کا جو لمبائی تھی وہ محدود تھی، اس کو بڑھا کر 140 کلومیٹر کیا گیا ہے، تاکہ پانی کے رخ کو موڑ کر اس کے ذریعے پانی کو بھارت کے اندر لے کر جایا جائے اور بھارت کی شمالی ریاستوں کو سیراب
خراب کیا جائے، یہ ایک ایسا یقینی پروجیکٹ ہے جس کے نتیجے میں نہ صرف پانی رکے گا بلکہ پانی کا رخ بھی موڑا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت نے ابھی ریسنٹلی موریشس اور مالدیوز کے ساتھ بھی پانی کے معاہدے کیے ہیں، جس کے ذریعے یہ جو گریٹر ریور ہے بھارت کا برہم پتر، اس کے پانی کو بھی استعمال کرنے کے حوالے سے نئی جو لاہ عمل ہے اس کو تجویز بھی کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دریائے جو ہے گنگا، اس کے پانی کے اوپر جو بنگلہ دیش کا اور نیپال کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی بھارتی وزیر اعظم کوئی نئی اسٹریٹجی کو ڈیولپ کر رہے ہیں، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پانی کے ایشو کو لے کر نریندر مودی کی حکومت نہ صرف بہت زیادہ سنجیدہ ہے بلکہ وہ پانی کے ایشو کو لے کر پاکستان کو سبق سکھانے پر تلا بیٹھا ہے۔ اب اس صورتحال میں واقعتاً اگر رخ موڑا جائے گا یا پانی کو روکنے کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بھارتی حکومت جاری رکھے گی، کیونکہ اس وقت جو بھی پروجیکٹس جیلم کے اوپر ہیں، چناب کے اوپر ہیں، سندھ کے اوپر ہیں، وہاں پر بھارت کے پاس پانی روکنے کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ وہ رن آف ریور کے اوپر بنے ہوئے پروجیکٹس ہیں، اور جیسے ہی جھیل بھر جائے گی بھارت کو سپل ویز کھولنا پڑیں گے۔ اس وقت تک یہ ایسا ہی چلے گا جب تک نئی نہریں بھارت نہیں بنائے گا اور ان نہروں کے ذریعے پانی کے رخ کو نہیں موڑا جائے گا۔ اور یہ ایک طویل پروجیکٹ اگرچہ ہے، لیکن جس طریقے سے بھارت اس وقت ریئل ٹائم ڈیٹا پانی کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا، اس کے اثرات یقینی طور پر پاکستان پر آئیں گے، کیونکہ کبھی اچانک پانی کھول دیا جاتا ہے، کبھی پانی بند کر دیا جاتا ہے، اور اس سے یقینی طور پر پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی زراعت مسلسل متاثر ہو رہی ہے، اور اس کے اثرات ہمیں آنے والے دنوں میں واقعتاً محسوس ہوں گے جب پاکستان کی ربیع اور خریف دونوں فصلیں پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے متاثر ہوں گی۔ اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو یقینی طور پر پاکستان کی ریاست کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ اور جس طریقے سے میں نے آپ سے بتایا کہ حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ سنگین ہوں گے، جس کے نتیجے میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس سال موسم برسات کے اختتام تک، یعنی اگلے 2-3 مہینوں کے اندر، مجھے ایک نئی پاک بھارت جنگ کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ جو پاک بھارت جنگ ہے اس مرتبہ، یہ نہ صرف پانی کے ایشو پر ہوگی بلکہ جو بھارت ہے وہ اس معاملے کو لے کر اگریسو بھی نظر آ رہا ہے، اور اس مرتبہ پاکستان کا چونکہ اخلاقی وجوہات پاکستان کے پاس موجود ہوں گی، کیونکہ بھارت یہ چاہتا ہے کہ اس مرتبہ پاکستان پہل کرے، اور اس کے بعد یہ صورتحال ذرا تھوڑی سی سنگین ہوگی۔ لہٰذا امکانات یہی نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان دستیاب آپشنز کو پہلے استعمال کرے گا، اور ان آپشنز کے ناکام ہونے کے بعد یہ جو آبی جاہریت ہے اس کو روکنے کے لیے پاکستان کی طرف سے کوئی جو ہے نا راست اقدام کیا جائے گا بھارت کو سبق سکھانے کے لیے، اور یہ انیویٹیبل نظر آ رہا ہے، مجھے ناگزیر نظر آ رہا ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ بھارت عالمی دباؤ کا سامنا کرے گا، عالمی عدالت انصاف کا سامنا کرے گا، UNO اور سیکورٹی کونسل کا سامنا کرے گا، تمام ممالک کا سامنا کرے گا، اور اپنی ضد پر اڑا رہ کر جس طریقے سے اس وقت سفارتی تنہائی کا شکار ہے، مزید سفارتی تنہائی کا شکار ہوگا، یا عقل کا اور شعور کا استعمال کرتے ہوئے سفارت کاری کے ذریعے مسئلے کو حل کرے گا۔ اور اس کے لیے بھارت کو پہل کرنا ہوگی سندھ طاس معاہدے کو بحال کر کے۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔